बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में खुश आमदेद कहेंगे मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को। नाज़रीन, कुफर टूटा खुदा खुदा करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फॉर्म 45, 46, 48 और 49 अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया है। मगर ये जो फॉर्म जारी हुए हैं, एक फॉर्म की तफसील दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं मिल रही। गलतियां हैं कि उनकी भरमार बहुत ज्यादा है। ऐसी गलतियां जो इंतखाबात के बाद इतने अहम मामले के ऊपर नजर आएंगी, तो उसके नतायज क्या बरामद होंगे, ये आमिर साहब के हम तज्जिए में आप लोगों के सामने रखेंगे। मगर इस सूरत हाल पर भी तफसील से हम बात करेंगे कि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बल्ले के ऊपर मुतनाज़ फैसला दिया, अब उस फैसले ने अंडे और बच्चे भी दे दिए हैं। जो रही सही कसर थी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पूरी कर दी है। मखसूस नशिस्तें छीन ली गई हैं मगर दूसरी पार्टियों को नजर कर दी गई हैं। इसके क्या नताइज बरामद होंगे, ये भी आमिर साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे। और इस पूरे केस के अंदर किस सियासी जमात की नंबर गेम क्या बनती है। और सदारती इलेक्शन होने के करीब हैं, चंद रोज बाकी रह गए हैं। क्या सदारती इलेक्शन की शफाफियत भी क्वेश्चनेबल हो जाएगी, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस रेज हो जाएंगे, मशकूक हो जाएगी, ये इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आमिर साहब, अब माहिर कवानीन जिन से हमने बात की, कानून के मामले में जो तफसील आपके पास है, उसके हिसाब से तो हमें ये पता है कि मखसूस नशिस्तें अगर छिन भी जाएं तो अलॉट नहीं हो सकती। यहाँ तो बंदरबांट हो गई है सारी। बड़ी एक क्या कहें, मज़ा खेज का लफ्ज़ ही हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लग पड़े हैं। कोई मज़ीद लफ्ज़ लाने पड़ेंगे कि अब हंसी रुकती नहीं है कि इतने भोंडे तरीके से ये सब कुछ हो रहा है कि ये फॉर्म की जो गलतियां आ रही हैं, जिस तरह बच्चे स्कूल के अंदर हम करते थे कि नतीजे को तब्दील करने की कोशिश की जाती है कि 1 लगा दिया, 0 लगा दिया, 2 लगा दिया। माँ बाप से मार खाने से बचने के लिए 1 को 9 बनाते रहे हैं। बिल्कुल वो वाली है, उस पर तो आते हैं। मगर इस वक्त जो इनके जो इस भोंडे तरीके से जो इलेक्शन के रिजल्ट के बदले गए हैं और उसके बाद से जो नतीजे बदले गए हैं, और ख़ास तौर पर जो मखसूस नशिस्तों का है कि ये किसी से भी हजम नहीं हो रहा। कोई भी पढ़ा लिखा आदमी जो भी कोई कानून या आइन को ज़रा बुनियादी चीज़ें भी समझता है, उसके लिए ये मानना बड़ा मुश्किल है कि कैसे मखसूस नशिस्तें। चले जी, आपने कानून के अंदर तो एक निकाल लिया है कि जी अगर किसी ने लिस्टें नहीं दी गई हैं तो उनको नहीं दी जाती, हालांकि वो उसकी बेताशा नज़ीरें मौजूद हैं। PTI को ही पहले 2018 में मिली, बाप पार्टी को मिली, और कई उसकी मिसालें मौजूद हैं। मगर कहीं कोई कानून आइन बड़ा क्लियर है कि किसी को नहीं दी जा सकती। जो दी गई हैं उसका एक अजीब सा रिजल्ट आ गया, खास तौर पे KP के अंदर, कि जिसकी 5 सीटें हैं उसको 7 सीटें जो है मखसूस मिल गई हैं। 2-2, 4-4 वाले सीटों वाले उनको 8-8, 10-10 सीटें होंगी, डबल से भी ज्यादा सीटें हो गई हैं। एक तो उसके साथ एक इखलाकी पहलू आ जाता है, कानूनी पहलू आ जाता है कि आप देखें PTI या PTI के हमायत शुदा लोग जो कि अब सुन्नी इत्तेहाद में आ गए हुए हैं, ये कोई 3 करोड़ के करीब लोगों ने वोट दिया है। उनकी भी, और पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर यूथ के अलावा ख़वातीन की जो वोटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी, औरतों ने शमूलियत की बहुत ज़्यादा, उसमें इस चीज़ को इनकरेज करना चाहिए था। तो वो जो 3 करोड़ की नुमाइंदा पार्टी है, उसकी जो ख़वातीन वोटर है उसकी नुमाइंदगी को आप 0 पे कर दें, तो इससे बड़ा इखलाकी कानूनी आइनी एक मसला आ जाता है। और उसमें उसके नतीजा ये है कि आगे अब ये चैलेंज वो करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। मगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि सदारती इलेक्शन जो हैं करवाए जा रहे हैं, और वो भी जल्दी में करवाए जा रहे हैं, पुरानी सेनेट से करवाए जा रहे हैं जल्दी में। अब अगर वो ये इस फैसले के बगैर, अब सुप्रीम कोर्ट ये देखना है कि ये या तो ये इलेक्शन डिले किए जाएं, आगे किए जाएं, या फिर उससे पहले ये फैसला आ जाना चाहिए कि क्योंकि अगर ये इसकी बुनियाद भी गलत होगी और इसके नतीजे में जो सदर होगा वो एक मुतनाज़ा सदर होगा। बाद में अगर फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ जाता है कि जनाब ये नहीं गलत हुआ, तो जो लोग वोट डालेंगे तो सदर का इलेक्शन, सदर का ओहदा जो होता है वो रियासत की नुमाइंदगी करता है, फेडरेशन की नुमाइंदगी करता है, वो तमाम जो सूबे हैं उनको बराबर की इकाइयाँ करके उसकी एक सिम्बॉलिक वैल्यू है। बिल्कुल। तो अगर वो मुतज़लज़ल हो जाएगी, वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, तो वो आपका पूरा आइन का जो ढांचा है वो एक मुतनाज़ा बन जाता है। सो इसकी अहमियत
اہمیت بہت زیادہ ہے. تو ایک تو یہ امید کی جا رہی ہے کہ دیکھیں گے کہ اس سے جو کنسیکوینسز ہیں وہ کس حد تک وہ ہمارے معاشرے پہ, ہماری جمہوریت پہ, ہمارے انتظامی اور عدالتی اور ایگزیکٹو کے نظام کے اوپر اس کے کیا اثرات آتے ہیں. دوسرا اس کے سیاسی اثرات ہیں. اب اس کا ایک اثر یہ ہوگا کہ یہاں پہ پی ٹی اے پیپلز پارٹی کا مجھے سمجھ نہیں آتی, ایک تو اخلاقی پہلو ہے کہ شرم نہیں آتی ان پارٹیوں کو, کہ میں سوچ رہا تھا شاید اکا دکا ہمیشہ کوئی اچھی آوازیں ہوتی ہیں, باضمیر لوگ تھے پیپلز پارٹی میں, تو بے باضمیر لوگ تھے کہ شاید وہ کہیں کہ جناب ہم نے یہ سیٹیں نہیں لینی, یہ ہمارا حق نہیں ہے, ہمارا نہیں ہو. یہاں پہ پیپلز پارٹی کے یہ قمرالزمان قاہرہ صاحب کا کئی لوگوں کے بیانات ہیں, انہوں نے اس سے پہلے کہا یہ کسی کا حق نہیں ہو سکتا, مخصوص نشستیں جس پارٹی کی متراثر نمائندگی ہے اس کو ہی ملیں گی, یہ ہمارا یا کسی پارٹی کا حق نہیں ہے. یہ قاہرہ صاحب نے بھی کہا. اب ایک سب چپ ہیں, آواز نہیں نکل رہی, نہ صرف چپ ہیں, وہ الیکشن کمیشن میں گئے ہیں کہ یہ ہمارا ہمیں یہ حصہ دیا جائے, اور حصہ لے لیا ہے. ابھی تک کسی پارٹی نے نہ نہیں کی کہ ہمیں یہ نہ ملے. سب جو غلط بھی کہہ رہے ہیں وہ بھی انجوائے کر رہے ہیں کہ مفت کی سیٹیں مل رہی ہیں. دوسرا اس سے ایک اور جو فرق پڑتا ہے کہ پہلے پیپلز پارٹی کے مرہون منت تھی نون لیگ کی گورنمنٹ کہ وہ ان پہ ڈیپینڈنٹ تھی. اب اس کی نیومیریکلی میں دیکھ رہا تھا نمبر گیم جس طرح کی آ گئی ہے کہ مخصوص نشستیں جو باقی پارٹیوں کو مل گئی ہیں تو پیپلز پارٹی کے بغیر بھی اکثریت بن جاتی ہے ان کی, خاص طور پہ جب بائی الیکشن اگر وہی سیٹیں جو نون لیگ چھوڑے گی ان کو دوبارہ مل جاتی ہیں تو نیومیریکلی وہ 169 کا نمبر وہ پاسبل ہے اس بات کا کہ بغیر پیپلز پارٹی بھی لیں, تو اس سے جو ہے پیپلز پارٹی کا لیوریج وہ نہیں رہے گا. پیپلز پارٹی کو میں یہ منطقی طور کے بھی میں سمجھتا ہوں اٹس بیڈ پالیٹکس, اسی لیے جلدی میں صدارتی الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں. اب نہیں پتہ نہیں یہ جو کروا لیں گے اس کے ذریعے جو ہے آصف زرداری صاحب ویسے جیت سکتے ہیں, مگر اس طریقے سے متنازع طور پہ جیتیں گے تو اگلے 5 سال تک یہی رہے گا. اور خاص طور پہ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ اس کو ریورس کر دیا گیا اور یہ جو خواتین ہیں جنہوں نے یہ اقلیت کے نمائندے جو یہ 23 سیٹیں جو پی ٹی آئی کی حمایت شدہ لوگ الیکٹ ہوں گے سنی اتحاد کے فورم کے اوپر, تو اگر یہ ریورس ہو جاتی ہیں تو وہ پھر وہ سارا الیکشن متنازع ہو جاتا ہے. سو یہ ایک بہت زیادہ مسئلہ ہے. عامر صاحب یہ تو صرف صدارتی الیکشن کے متنازع ہونے کی کنٹروورشل ہونے کی بات ہم کر رہے ہیں, لیکن یہ تو تابوت کے اندر آخری کیل ثابت ہوگا. اگر سپریم کورٹ یہ فیصلہ ریورس کر دیتی ہے تو ایسی صورت میں اسمبلی کے اندر جو الیکشن ہوئے ہیں, اسپیکرشپ کا جو انتخاب ہوا ہے, ڈیپٹی اسپیکر کا جو انتخاب ہوا ہے, جو اسمبلیاں بنی ہیں, جو وزیر اعظم کا معاملہ ہے, قرآن تو کہیں بھی پورا نہیں تھا. یہ تو آخری کیل ثابت ہونے جا رہا ہے نا اگر صدارت کے اندر یہ سارا معاملہ ہوتا ہے. یہ ایک پہلے وائلیشن ہوئی کہ ان کا فیصلہ ہوئے بغیر ہی اسپیکر کے الیکشن پنجاب کے اندر جو ہو گئے, چیف منسٹر کے الیکشن کے پی میں, پنجاب میں, سندھ میں, صوبوں میں کروا لیے گئے ان کے بغیر. ایک وہ وائلیشن ہو گئی کہ آپ نے ہاؤس کمپلیٹ نہیں تھا, مخصوص نشستیں کی جو ہیں وہ لوگ موجود نہیں تھے, اس سے ووٹنگ فرق پڑنی تھی نا. اگر وہ ادھر اس کے پارٹیوں کی سیٹیں کم بیش کمی ہوئی, زیادتی ہوئی تو اس سے نمبرز گیم کا فرق پڑنا تھا. اب اس کے بعد مزید زیادتی ہے کہ یہ مل گئی ہیں اور وہ دوسری پارٹیوں کو مل گئی ہیں تو اس سے بھی, تو یہ سارا ہی پروسیس, ویسے تو یہ پچھلے 1.5 سال سے یہ پروسیس جاری تھا, مگر یہ وہ ہوتا ہے کہ ایک انتہا کے بعد دوسری انتہا وہ گول پوسٹ بڑھتی رہتی ہے, کہیں نہ کہیں تو رکے گا, مگر رک نہیں رہا. اور یہاں پہ ایک امید یہ کی جا رہی ہے کہ جو بلاول بھٹو صاحب نے ایک بڑی تیاری کی تھی تقریر کی, بڑی اسٹیٹسمین لائک اسپیچ تھی ان کی کہ جی وہ آگے بڑھیں اور ملک کو آگے لے کے جائیں. بھائی جب تک یہ آپ انصاف نہیں کریں گے, ایک فیئر پلے نہیں کریں گے, ملک آگے نہیں بڑھے گا. یہ نہیں چل سکتا نظام کہ آپ اس طریقے سے یہ کریں, غلط طریقے سے ایک چیز کریں, انفیئر ایک طریقہ کار ہو, اور اس کے بعد آپ کہیں کہ جی آپ ہائی مورل گراؤنڈ بھی لیں اور لیکچر بھی دیں کہ دیکھیں نا یوں ہوتا ہے, ملک قوم سلطنت ایسے چلتی ہے, یہ نہیں چلتی. اور اس کے بعد پھر جو دوسرا اب اصل مین ایشو پہ آ جاتے ہیں کہ آج کی اصل جو سٹوری ہے کہ پہلے تو یہ 14 دن کے اندر فارم اب
کیونکہ ہر بچے کو پتہ چل گیا ہے فارم 45 47 جو ہے ہم بتاتے بھی ہیں یہ کیا فارم ہوتے ہیں، مگر یہ 14 دن کے اندر ویب سائٹ پہ الیکشن کمیشن نے لگانا تھا، نہیں لگایا. 1 مہینے بعد اب جو لگایا ہے تو ایک نیا پینڈوراز باکس کھل گیا ہے اور عجیب ایک اس کے اندر جو ہے نا وہ آپس میں آپ ان کا موازنہ کریں تو میں نے کہا نا جس طرح اسکول میں بچے کرتے ہیں کہ اپنے رزلٹ کارڈ کے اندر 1 لگا لیتے ہیں 0 لگا لیتے ہیں یا وہ وائٹنر لگا کے سفیدی لگا کے وائٹنر سے یاد آیا عامر صاحب لوگ تو گورے ہونے کے لیے ٹیکے لگواتے ہیں یہاں تو فارموں کو ٹیکے لگے ہوئے ہیں. اتنے بھونڈے طریقے سے اتنے بچپنے سے یہ کیا گیا ہے جس سے کہ نظر آتا ہے یہ جو فیصلہ ساز تھے یا جو یہ پلاننگ کر رہے تھے انہوں نے یہ سوچا نہیں تھا کہ یہ رزلٹ آئیں گے. تو لاسٹ منٹ میں وہ جو پچھلی دفعہ آر ٹی ایس بیٹھا تھا اس دفعہ ای ایم ایس بیٹھا اور اس کے بعد جو ایک دم سے تبدیل کرنے پڑے ہیں تو پتہ چل رہا ہے. ابھی صورتحال یہ ہے کہ فارم 45 میں کہیں جو ہے نا وہ 1 کو 9 بنا دیا ہے اور کہیں 2 کے آگے 1 کا نمبر لگا دیا ہے, 1 کو 4 بھی بنایا گیا بہت سی جگہوں پہ, 1 کا 4 بنا دیا گیا ہے, 1 کا 9 بنا دیا گیا ہے. بعض جو 45 فارم ہیں ان پہ وہ جس طرح میں نے کہا نا وہ وائٹنر لگا کے سفیدی سیاہی لگا کے اوپر جو ہے مارکنگ کی ہوئی ہے. اور اس کے بعد فارم 45 اور 48 جو ہیں ان کی آپس میں کوئی ربط نہیں ہے کہ فار ایگزامپل این اے جو 130 ہے اس کے جو 45 فارم کے اوپر جو پولنگ سٹیشن 173 ہے یہ دکھایا جا رہا ہے یہ گلشن راوی کا اسکول ہے. جبکہ فارم 48 پہ 173 کے آگے دیکھیں گے تو وہ لٹن روڈ کا خواتین کا کالج بن جاتا ہے. اب یہاں 1750 ووٹ ہیں, یہ نواز شریف صاحب کے حلقے کی میں بات کر رہا ہوں, وہاں پہ یہ صورتحال ہے کہ یہ ہے. پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب کی حلقے میں بیلٹ باکس سے برآمد ووٹ جو ہے نا 1263 ہیں, جبکہ درست ووٹ جو ہے نا 263 ہیں. مطلب 263 کے ساتھ 1 لگا کے انہوں نے 1263 بنا دیا ہے. اب یہ 3 ٹائم پرائم منسٹر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ یہ بار بار ہر کوئی سوال کر رہا ہے کہ جی ان کا چہرہ کیوں لٹکا ہوا ہے, ان کی پریشانیاں کیوں ہیں. میں سمجھتا ہوں ان کی بھی شان میں اضافہ نہیں ہوا. یہ اس طریقے سے جیتنا اور یہ اس 45 فارم کے اوپر, تو اس کے بعد تو پھر میں سمجھتا ہوں بہت شرم کا مقام ہے. انہوں نے ان کی شان کے مطابق نہیں ہے. 3 ٹائم بہرحال 3 ٹائم پرائم منسٹر ہیں, اور وہ جو مانسیرے کا رزلٹ ہے وہ بھی جس طریقے سے الٹم پلٹم کی گئی کرنے کے باوجود نہیں ہو سکا, اور پھر یہ لاہور کے فارم کا ہے. اسی طرح ہی کراچی سے جو این اے 238 کا حلقہ جو ہے وہاں 5 ہٹی اسکول کے فارم 45 میں حلیم عادل شیخ کے نمبرز پر جو ہے نا وائٹنر لگا کے اس کے اندر جو ہے پولنگ اسٹیشن کا نمبر جو ہے نا وہ تبدیل کر دیا گیا ہے. اس طرح این اے 64 کیسرل آئی گجرات کا جو پرویز الہی صاحب کی بیگم صاحب ہیں ان کے 328 ووٹس کے 3 کو 0 کر کے وہ سالک کے جو ہیں 315 کو 3 کو 6 بنا کے 615 کر دیا ہے. 315 کو 615 کر دیا گیا ہے. اس طرح ہی علیم خان کے حلقے میں 771 ووٹوں کی جگہ پہ وہ 496 کو نا وہ چینج کر دیا ہے. یہ کسی نے اگر وہ نارکو کی فلم ہے میکسیکو کے الیکشن دکھائے ہوئے 1980s میں, اس کے اندر جو ہے پہلی دفعہ انہوں نے میکسیکو میں آج سے 50 سال پہلے کمپیوٹر کو متعارف کیا تھا, اس زمانے کا ای ایم ایس سسٹم. اس کے اندر دکھایا جاتا ہے کہ وہ سافٹ ویئر ڈالا ہوا ہے اور وہ رد و بدل ہو جاتا ہے, ادھر کے ووٹ ادھر چلے جاتے ہیں ادھر کے ادھر. یہ وہ پرانا ٹرک 50 سال پرانا 2023 میں جی بتایا جاتا ہے کہ جی اے آئی آ گئی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی ہے, کمپیوٹر ترقی کر گئے ہیں. اور یہ وہ پرانے, اب جب یہ سارے دیکھیں گے اس کی جو اوور آل تاثر ملتا ہے کہ بچہ بھی دیکھ لیتا ہے کہ یہ 1 2 3 4 تو ہے. جب ایک اس کا سکیل بہت زیادہ ہو, درجنوں فارم کے اندر یہ والی غلطیاں نظر آئیں, تو پھر اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ یہ ٹریبیونلز میں چلے جائیں تو یہ سال بعد 2 سال بعد فیصلہ ہوگا. یہ this just too much. میں آج عامر صاحب سلمان اکرم راجہ صاحب کو سن رہی تھی, وہ اپنی جگہ پہ جو پوائنٹ دے رہے ہیں وہ بڑا ویلڈ ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سینکڑوں کے تعداد میں کیسز ہیں
اور 2 ٹریبیونل بنا دیے گئے ہیں. ٹریبیونلز میں جانے کا مطلب ہے کہ یہ 20 سال کیسز چلیں گے اور حکومت 5 سال کی مدت اپنی پوری کر کے اور جب کہ ایویڈنس اس طرح ہو جس کے اوپر ایک محلے کے مولوی صاحب سے فیصلہ کرا لیں, وہ بتا دیں گے کہ کیا ہے, اسکول کا ماسٹر کر دے گا کہ یار یہ. حیرانی کی بات عامر صاحب یہ ہے, حیرانی کی بات یہ ہے کہ اتنے دنوں کی تاخیر کے بعد بھی نتائج جو نکالے ہیں وہ اس قسم کے نکالے ہیں کہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ کل پرسوں آپ دیکھ لیجئے گا, جب یہ ان سب کو اکٹھا کیا جائے گا نا, کسی بھی وہ ایکسل شیٹ ہوتی ہے اس کے اوپر ڈالا جائے گا تو نظر آ جائے گا اتنے حلقوں کے اندر کتنے حلقے ہیں جس کے اندر ایک لگا دیا گیا ہے, کتنے ہیں جہاں صفر ایڈ کر دیا گیا ہے. وہ کلیئرلی ہے نا کہ آپ 1230 بنا دیتے ہیں 230 کو, تو صرف ایک لگا ہوا ہے. تو اب یہ وہ بڑا ہی بچگانا ہے. اچھا میں سمجھا دوں, جو کاؤنٹنگ ہے عامر صاحب, وہ بھی کاؤنٹنگ جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ کر دی گئی ٹوٹل جو کیا گیا, مگر بھونڈے طریقے سے کیا گیا. اور میں یہ سمجھا دوں عام آدمی کو, کیونکہ ویسے تو 45 اور 47 کا پتہ چل ہی گیا لوگوں کو کیا ہے. یہ جو فارم 45, 46, 47, 48 جو ہے نا, یہ جو نہیں ان کا آپس میں مطابقت ہو رہی, ان کا موازن نہیں کر پا رہے, اس کا یہ ہے کہ فارم 45 کیا ہوتا ہے. ویسے تو بچے کو پتہ چل گیا, مگر میں پھر بھی فارم 45 جو ہے یہ رزلٹ آف دی کاؤنٹ ہے. یہ جو گنتی کی جاتی ہے اس کا رزلٹ ہوتا ہے, اور یہ ہر پولنگ ایجنٹ کو, ہر کینڈیڈیٹ کے امیدوار کا جو پولنگ ایجنٹ ہوتا ہے اس کو سائن شدہ کاپی اس کی دی گئی ہے. اس کے اندر آف کورس پولنگ اسٹیشن کا نمبر, حلقے کا نمبر, رجسٹرڈ ووٹرز, یہ ساری چیزیں دی جاتی ہیں. اس کے بعد پھر فارم 46 جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن میں موصول ہونے والا جو بیلٹ پیپرز کی تعداد, بیلٹ باکسز سے نکلے بیلٹ پیپرز کی تعداد, پھر چیلنج کیے گئے غلط اور منسوخ شدہ بیلٹ پیپرز کی تعداد, اس کے اندر تمام چیزیں یہ 46 کے اندر ہوتی ہیں. 47 وہ فارم ہے کہ انتخابی حلقے کی غیر مصدقہ جو نتائج ہوتے ہیں, انافیشل جو نتائج ہوتے ہیں, اس کے اندر شامل کر کے یہ جو ہے ٹیمپریری جو دیا جاتا ہے رزلٹ الیکشن کمیشن کی طرف سے, وہ 47 ہوتا ہے. اس کے اندر منسوخ کیے گئے ووٹوں کی تعداد کا بھی ذکر ہوتا ہے کہ ریجیکٹڈ, جس طرح ملتان میں یہ لڑائی ہے کہ 16,000 جو ہیں مہربانوں کے ریجیکٹڈ ہیں اور ہاری وہ 4-6 ہزار ووٹوں سے ہیں. تو یہ وہاں یہ ہے. فارم 48 جو جس کے ساتھ اب لیٹسٹ جو ہے نا, پہلے تو فارم 45 اور فارم 47 کی لڑائی تھی, اب فارم 45 48 سے نہیں مل رہا. فارم 48 جو ہے وہ کنسولیڈیٹڈ رزلٹ ہے. یہ الیکشن کی جب تیاری مکمل ہو جاتی ہے تو جو کہ 48 فارم ہے, کیونکہ اس میں حلقے کے ہر امیدوار کے ڈالے جو رزلٹ ہیں ان کو کنسولیڈیٹ کر کے جو ہے نا جو آفیشلی دی جاتی ہے وہ فارم 48 ہے. اب 45 اور 48 کا یہ موازنہ چل رہا ہے جو ہم بتا رہے ہیں. کسی جگہ ایک لگا دیا, کسی جگہ وائٹنر لگا دیا ہے, وہ بچوں والا کھیل کیا گیا ہے. اور اس کے بعد ظاہر ہے اس کو جب آفیشلی اناؤنس کیا جاتا ہے وہ فارم 49 ہوتا ہے. تو یہ جو اب لڑائی جو ہے نا, یہ 1947 کی جو لڑائی تھی پارٹیشن جس کا پاکستان بنایا گیا تھا, یہ 1947 سے ہم صرف 47 پہ آ گئے ہیں. تو 75 سال میں, ویسے مقبول صدیقی صاحب کہہ رہے تھے ہم فارم 47 والے نہیں ہیں, ہم 1947 والے ہیں. 1947 والوں نے بھی یہ 47 کے ذریعے جو ہے نا وہ فائدہ اٹھایا ہے. تو ان کو بھی یہ, ان کے متعلق میں نہیں کہہ رہا, پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اگر 100% غلط ہے تو 200 والے بھی ہیں, آپ بھی ہیں 200. ساری پارٹیاں یہ 100-200 کرتی پھر رہی ہیں. تو بس یہ دیکھیے گا آنے والے دنوں میں یہ سلسلہ جاری رہے گا. ٹھیک ہے. اچھا عامر صاحب, ابھی ایک چیز جیسے آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان تمام فارمز کے حوالے سے بتایا کہ کون سا فارم کس مقصد کے لیے ہوتا ہے, آپ نے گفتگو کے آغاز پہ مخصوص نشستوں کی جو بات کی تھی, ذرا لوگوں کی اویئرنیس کے لیے یہ بھی بتائیں کہ مخصوص نشستوں کا کانسیپٹ آخر ہے کہ, اور خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے کہ یہ کیوں بنائی گئی تھی, کیوں یہ پورا ایک بنایا گیا تھا, مرتب کیا گیا تھا یہ پورا پلان. جی یہ بہت اچھا آپ نے کیا کہ پوچھ لیں کہ لوگ مخصوص نشستیں یہ بہت زیادہ یہ اصطلاح استعمال ہونے لگ پڑی ہے. یہ سمجھ لیں کہ یہ مخصوص نشستیں ہیں کیا. ہم بڑا اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ دنیا میں بڑی کم پارلیمنٹس ہیں جہاں عورتوں کی اتنی تعداد کو, آپ اس کو کہتے ہیں افرمیٹیو ایکشن, کہ وہ محروم طبقے خاص طور پہ جینڈر کے ہوں یا اقلیتوں کے ہوں, جن کو ہمارے قومی دھارے میں مین سٹریم جسے کہا جاتا ہے اس کے اندر ان کی نمائندگی کم ہوتی ہے,
کسی وجوہات سے معاشرے کے ڈھانچے کی وجہ سے جو ان کے ساتھ تفریق کی ہوتی ہے معاشرے میں، عورتوں کو سیگریگیشن ہے، ان کو مقابلے کے مواقع نہیں ملتے، اس لیے خواتین جو ہیں اوپر نہیں آ پاتی. تو اس طرح کے کوٹا کے ذریعے سہارے دیے جاتے ہیں. آئیڈیا یہ ہوتا ہے کہ ان ڈیو ٹائم وقت کے ساتھ ساتھ عورتوں کو ان بیساکھیوں پہ کھڑا کریں گے تو وہ اپنے حقوق مانگیں گی اور ان کو وہ برابری پہ آ سکیں گی. معاشرے میں ان کے ساتھ جو تفریق کی جاتی ہے، اقلیتوں کو جو تفریق ملتی ہے، ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا. تو ان کو یہ تعلیم کے اندر بھی یہ جو صوبوں کا کوٹا ہوتا ہے، نوکریوں کے اندر CSS کا جو کوٹا ہوتا ہے، ہر علاقے کا، ہر صوبے کا کیا جاتا ہے کہ اب آبادی کی بنیاد کے اوپر یا اور کئی پیمانوں کی بنیاد پہ یہ ہر جگہ یہ کوٹا موجود ہوتے ہیں. ہم بڑا فخر کرتے تھے کہ پاکستان کے اندر یہ ریشیو، انڈیا، بنگلہ دیش، تھرڈ ورلڈ چھوڑیں، فرسٹ ورلڈ کے اندر تو یہ ہے کہ ویسے ہی ان کے معاشرے میں تفریق اتنی کم ہے کہ وہ ڈائریکٹلی الیکٹ ہو کے آتی ہیں. ہمارے ہاں کیونکہ ڈائریکٹلی الیکٹ ہونے کے ان کو ٹکٹیں کم دی جاتی ہیں، یا تو یہ جب زیادتی اب کرتے ہیں تو یہ پھر آپ ان تمام خواتین کو جو کہ 50% کے قریب آدھی آپ کی ملک کی نصف آبادی ہے، ان کی نمائندگی کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں. تو میں جو امید کر رہا تھا کہ اس کے اوپر حقوق نسواں یا انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں، اس کو اس پہلو سے کہ یہ صرف PTI یا سنی اتحاد کا مسئلہ نہیں ہے، یہ خواتین کے حقوق کا مسئلہ ہے، اس اینگل سے بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ کی پارٹی جس کو کہ 3 کروڑ ووٹ ملے ہیں، آپ ایزیوم کر لیں کہ لیٹ سے کہ نصف آبادی خواتین کی ہے، یا ان کی جو ٹرن آؤٹ ہے لیٹ سے کہ خواتین کا 36% بھی ہے. تو 30 سے 40% خواتین جنہوں نے ووٹ دیا، ان کے ووٹ بینک کے اوپر ڈاکہ ہے، ان کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ہے. تو اس لیے اس اینگل سے یہ بڑا دیکھ لینا ہے. مگر اس کے اندر میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جو فارم 48 اور 47 یہ جو لڑائیاں ہیں جس کے اندر سے وجہ سے یہ سارا نظام جو ہے ہمارا پہلے ہی کوئی اتنا اس کی درخشاں کوئی تاریخ نہیں ہے، پر ہم مزید اس کے اندر یہ ایک الیکشن کمیشن کو کر دیا نا آگے. اب یہ دیکھیں پاکستان میں ایک مسئلہ کیا ہے. الیکشن کمیشن ویسے ہمیشہ سے ہی آگے تھا، یہ مت کہیں کہ وہ ان کو آگے کر دیا، وہ ہمیشہ سے آگے نظر آ رہا تھا. الیکشن کمیشن ہمیشہ ہی الیکشن کے اوپر 1970 کے علاوہ ہمارے داندلیاں رہی ہیں. پر بنیادی مسئلہ کیا ہے اس کو ذرا میں بڑے کینوس کے اوپر ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک جعلی طریقہ ہے جس کے ذریعے پاور لابیز نے قبضہ کر لیا ہے. اشرافیہ ہماری جو رولنگ ایلیٹ جو ہے وہ قابض ہو چکی ہوئی ہے. وہ پارلیمنٹ میں جس طریقے سے اس دفعہ پہلی دفعہ کھمبے آئے ہیں، وہ کھمبوں کو آنا نہیں چاہتے. کھمبے جب آتے ہیں تو ان کی جو سارے انٹرسٹ ہیں، مفادات ہیں، وہ چیلنج ہو جاتے ہیں، یا تمام جو جکڑا ہوا ہے سسٹم وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے. اس کو تبدیل کرنے کے لیے ہر دور میں یہ کیا گیا ہے. پہلے فار ایگزامپل ڈائریکٹلی ڈکٹیٹرشپ تھی، وہ تو ضیاء الحق صاحب بیٹھے ہوئے تھے یا مشرف صاحب بیٹھے، اس وقت تو قانون آئین کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، بیرل آف دا گن، اس کے مطابق جو ہے فیصلے ہو جاتے تھے. پر بعد میں پھر ضیاء الحق صاحب نے 8ویں ترمیم کے ذریعے فار ایگزامپل صدر کے، کیونکہ وہ خود صدر تھے تو اختیارات بڑھا دیے. تو اس وقت جو ہے 58(2) بھی ایک انسٹرومنٹ تھا، آج کل کے بچوں کو بھول بھی گیا ہے کیونکہ وہ 18ویں ترمیم میں اس سے جان چھڑا لی گئی تھی. تو چیک میں رکھنے کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کو 1990 کی اس میں جب اسمبلیاں ڈیزالو کی جاتی تھیں تو صدر کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ اسمبلیاں ڈیزالو کر سکتا تھا. تو غلام اسحاق خان، فاروق لغاری سے یہ کام کروائے گئے. 1990 کے اندر جو ہے 4 اسمبلیاں جو ڈیزالو کروائی گئیں، وہ 58(2) کے ذریعے. وہ 58(2) پولیٹیشنز نے بڑی عقل مندی کی، 18ویں ترمیم میں اس سے جان چھڑائے. وہ 58(2) سو ہر دور میں ایک نیا طریقہ کار. ابھی جو لیٹسٹ طریقہ کار 58(2) کی جگہ اب الیکشن کمیشن آ گیا ہے. درمیان میں کبھی یہ عدالتیں آ جاتی ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں ابھی تو انتظامیہ کے ذریعے ROs کیے گئے ہیں اور عدالتیں اس کے اندر بالکل قصوروار ہے، کیونکہ عدالتوں کے ذریعے پہلی دفعہ 20-30 سال میں آپ نے جوڈیشل افسران کی بجائے انتظامی افسران سے، ڈپٹی کمشنروں سے یہ کروائے اور اپنی مرضی کے لگوائے اور یہ نتیجے کر لیے. اب سوال یہ میرا ہے کہ یہ درخواست نہیں کر سکتے نا سپریم کورٹ کو، کیونکہ یہ سارا جو گند پڑنا شروع ہوا یہ تو ان کے متنازع فیصلوں سے بلے کے
نشان نہ دینے سے یہ سلسلہ جاری ہے، اور یہ ان کو ہی یہ صاف کریں، ورنہ یہ ان کے یہ تاریخ ان کو یہ ہم آپ کیا تاریخ میں بچے جو ہے نا جسٹس منیر کی طرح یہ کہتے رہیں گے، یہ یہاں پہ باک سٹاپس ایٹ دی سپریم کورٹ آف پاکستان۔ سوال یہ ہے کہ ایک تو ہے نا کہ الزامات، ایک یہ ہے کہ اس میں الیکشن کمیشن نے یہ جو کیا، آر ٹی ایس سسٹم جو تھا جو کہ اب ای ایم ایس کہلاتا ہے، وہ 8 گھنٹے کے لیے بیٹھ گیا تھا نا، اس کے بعد 2-2 3-3 دن رزلٹ نہیں آتا رہا۔ میں آج بڑی کوشش کر رہا تھا جاننے کی کہ الیکشن کمیشن نے کتنے لوگوں کے خلاف ایکشن لیا ہے، کتنے ڈپٹی کمشنر، کتنے آر اوز ہیں جن کی کوتاہی کی وجہ سے، یا وہ لوگ جو مشینیں چلا رہے تھے کمپیوٹر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے کہ جی ایک کوئی انکوائری کمیٹی بنائی کہ جی اتنے خلاف ہم نے فلانے آر اوز جو تھے، یہ 10-20 لوگ جو ہیں وہ ان کے خلاف ایکشن لے کے ان کی ٹرمینیشن، ان کے خلاف کہ جناب ان کے خلاف چارہ جوئی کی جائے۔ مجھے ابھی تک کوئی ایسی خبر میں نے نہیں دیکھی، بلکہ ان کو ترقیاں دیکھیں اب میں دیکھ رہا ہوں پنجاب کے اندر، اور جہاں جہاں ڈیلیور کیا گیا ہے، جنہوں نے ڈیلیور کیا ہے، جن کے اس میں الیکشن خراب ہوئے ہیں، ان کو اچھی پوسٹنگز مل رہی ہیں، اور جو ڈیلیور نہیں کر سکے، جہاں پہ کوئی الزام نہیں ہے، ان کو کھڈے لائن لگایا جا رہا ہے۔ یہ الٹا ایک اب سسٹم چل رہے ہیں۔ عامر صاحب ڈیلیور آپ نے جو ورڈ کہا ہے لوگوں کو سمجھ آگے کہ ڈیلیور کس حساب سے کرنا تھا، اس حساب سے سپریم کورٹ کو پوچھنا چاہیے کہ جناب یہ اس میں تو آپ کی کوئی بحث نہیں رہے گی۔ انٹرنیشنل ایجنسیاں کہہ رہی ہیں، ہماری ایجنسیاں کہہ رہی ہیں، عدالتیں خود مان رہی ہیں، الیکشن کمیشن مان رہا ہے کہ آپ دیکھیں پچھلی دفعہ آر ٹی ایس کا سسٹم بھی جو بیٹھا تھا، ایک کاروائی کے طور پہ ایک انکوائری ضرور کی گئی تھی الیکشن کمیشن کا، جی ہمارے سے غلطی ہوئی ہے، بھائی 8 گھنٹے آپ کا سسٹم بیٹھ گیا، اس کے بعد 2-2 3-3 دن بلوچستان میں، 4-4 دن بعد کے پی کے اندر کئی رزلٹ ابھی بھی ایک دکا رکے میں ہیں، 4-4 دن لگ گئے، کیوں رک گئے؟ جہاں رکے اور جہاں یہ ثابت ہو گیا وہاں آپ نے کیا ایکشن لیا؟ کیا ان جو الیکشن کمیشن کے افسران، کیا ان آر اوز جن کے حلقوں میں یہ دیر ہوئی، یا یہ تو بعد میں ٹریبیونل فیصلہ کریں گے نا، مگر جہاں آپ کو پتا ہے ان کا آپ نے ریکمینڈ کیا، ان کے متعلق کہا گیا کہ وہ کیا جائے، سو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ادارے بیٹھ جاتے ہیں نا جب ان ملکوں کا کوئی مستقبل، یہ لیکچر دے دینا، یہ بلاول صاحب تقریر کر رہے ہیں، شہباز شریف صاحب کو بولنے نہیں دیا گیا، اس کے بعد وہ ایک بڑی اسٹیٹسمین والی وہ بھی تقریر تیار کر کے لائے تھے، لو جی مٹی پاؤ آگے چلو، آگے نہیں چلا جاتا۔ آپ کو پہلے ایک بنیاد جب تک صاف نہیں کرتے ہیں تو وہ اس درخت کے اوپر، اس پودے کے اوپر پھول نہیں لگ سکتے جس کی جڑیں خراب ہوں۔ تو یہ جڑوں کو آپ کو صفائی کرنی پڑے گی۔ جب عدالتوں پہ یہ سوال آ جائے، اداروں پہ، الیکشن کمیشن پہ آ جائے، آپ کی انتظامیہ پہ آ جائے، آپ کے ججوں پہ آ جائے کہ آپ دیکھیں نا، یہ ہمیں یہ آرگیومنٹ دیا گیا تھا کہ ججز کی تنخواہ پاکستان میں بہت مناسب ہے، یہ کچھ سال پہلے کی گئی تھی، اور آرگیومنٹ یہ تھا کہ ان کو اتنا خوش رکھا جائے، ان کو اتنے اچھے پرکس اینڈ پریولیجز دیے جائیں، ان کی تنخواہیں اتنی مناسب کی جائیں۔ ججز کی تنخواہ آپ کو پتہ نا عام بیوروکریٹ کے مقابلے میں ڈبل ٹرپل ہے، ان کو اچھے گھر، اچھی گاڑیاں، اچھی سیکورٹی سب کچھ دی جائے تاکہ یہ ان کو چھوٹی موٹی رشوت میں نہ آئیں، ان کو ضرورت نہ پڑے رشوت کی۔ تو بھائی اگر انہوں نے اتنے تنخواہیں لینے کے بعد یہ متنازعہ فیصلے کرنے ہیں تو بند کریں، پھر ویسے ہی کرنے دیں، پھر ہمیں ٹیکس پیئرز کو ملک کر کے ہمیں نچوڑ کے ٹیکسز دلوا کے اگر یہ ان عدالتوں نے یہ فیصلے کرنے ہیں، متنازعہ فیصلے کرنے ہیں، میں جنرلی آف کورس ایکسیپشنز ہیں، بہت اچھے جج ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں اچھے ججز کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے جب ہم جنرلائز کر دیتے ہیں۔ میرے جیسے لوگ جنرلائز میں بالکل نہیں کرنا چاہ رہا، بٹ اسپیسیفک میں کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے یہ کیا ہے ان کو آپ پن پوائنٹ کر کے ان کے خلاف آپ ریکمینڈ تو کریں۔ میں مطلب فار ایگزامپل آئی ایم ویری پراؤڈ آف جسٹس بابر ستار، انہوں نے ایک فیصلہ جو کیا ہے ڈپٹی کمشنر اور جو ایس پی صاحب کا اور وہ ایس ایچ او کیا ہے، اس کے بعد سے نیندیں حرام ہیں بے تاشا بیوروکریٹس کی کہ جناب یہ جو کر رہے ہیں کل کو ایک مثال بن گئی ہے نا، وہ ڈٹے کھڑے ہیں۔ مجھے یہ امید ہے کہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں یہ جو حرکات ہوئی ہیں تو بابر ستار صاحب کے فیصلے میں جو انہوں نے کیا ہے اس کی روشنی میں باقی بھی لوگ ٹانگے جائیں گے، اور ٹانگے جانے چاہیے۔
پر یہاں پہ کیا جہاں پہ غلطی ہے وہاں پہ درستگی ہونی چاہیے, یہاں پہ وہاں درستگی ابھی لازمی ہے. یہ شہباز شریف صاحب نے تقریر تو بڑی کر دی کہ جی ایک PDM2 کو ہمیں چلو بڑی اچھی, ہم بھی چاہتے ہیں کہ ملک بہتر چلے. وہ دیکھنا پڑے گا عامر صاحب, انہیں کھڈوں میں دوبارہ گرایا جائے گا یا ان کھڈوں کو بھرنے کے بعد آگے ایک سموتھ قسم کی ہمیں سڑک بھی نظر آئے گی, خوشحالی کی طرف سے جائے گی. ابھی ہم ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں, جب بریک سے واپس آئیں گے گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہیں گے. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے ہمارے ساتھ معزز مہمان ہمارے سنی اتحاد کونسل کے رہنما تیمور سلیم جھگڑا صاحب بھی موجود ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ سر آپ کے وقت کے لیے. اوور ٹو یو عامر صاحب. جی سنی اتحاد انہوں نے جوائن ضرور کیا ہوگا. عامر صاحب بتاتے ہوئے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہمارے کافی صحابی بھائی کر رہے ہیں, میں یہ گستاخی نہیں کرنا چاہتا کہ یہ بہرحال PTI کے لیڈر ہیں, رہنما سنی اتحاد کونسل انہوں نے لکھ کے ضرور دیا ہے, تو ٹھیک ہے. مگر بہرحال میں کوئکلی اسی بات پہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو قدغنے ہیں کہ آپ کو سنی اتحاد کونسل ہی ہم نے لکھنا ہے, تو آپ لوگوں کو جو یہ امید تھی کہ اس مینڈیٹ کے بعد, اس رزلٹ کے بعد کوئی گنجائش نکلے گی, تو مجھے تو کوئی ایک سٹیلمیٹ نظر آتی ہے, ایک دیوار نظر آ رہی ہے کہ آپ لوگوں کی امیدیں اپنی جگہ, مگر مجھے کوئی ایسے وائبز نہیں مل رہی ہیں کہ آپ کو گنجائش آپ کے لیے نکل رہی ہو. اور آگے ایک لڑائی نظر آ رہی ہے کہ آپ نے سنڈے کی کال دے دی ہے احتجاج کی, اور وہاں سے بھی سخت قسم کے میسیجز آ رہے ہیں کہ بالکل موقع نہیں دیا جائے گا. بلکہ آج ٹی وی چینلز میں میں سن رہا تھا کہ یہ دھمکی بھی چل رہی ہے کہ KP میں گورنر راج لگا دیا جائے گا. سو ویئر از اٹ ہیڈڈ؟ پہلے تو جی میں نے سنی اتحاد کاؤنسل نہیں جوائن کی, کیونکہ میرے سیٹ پہ 1000 ووٹ لینے والے کو 25,000 ووٹ لینے والے پہ سبقت جو ہے وہ حاصل ہوئی. مجھے آپ ایز اے PTI لیڈر ہی جو ہے وہ انٹروڈیوس کر سکتے. ویسے اس معاملے نے سب کو کنفیوز کر رکھا ہے. میرے ذہن میں یہ تھا, یہ کریکشن اچھا کیا, کریکشن کیا. ناؤ ٹو دا بیسک کوسچن. ناؤ آن ٹو دا کوسچن دیٹ یو سیڈ. دیکھیں میرے خیال میں سمپل چیز ہے, جو 2 سال میں PTI کے ساتھ ہوا, اور بالخصوص جو پچھلے 10 مہینوں میں ہوا, اس کے یہ سارا کچھ ایک مقصد کے لیے ہوا تھا کہ PTI جو ہے وہ ان ایکسیپٹیبل ہے, اور کہ اس کو لوگ ووٹ نہ دیں. لوگ توڑے گئے, سمبل لیا گیا, خان صاحب کو جیل کیا گیا, 200 کیس کیے گئے, ہمارے سارے کینڈیڈیٹس ڈسکوالیفائی کیے گئے, کیا کیا نہیں کیا گیا. جب اس کے بعد اور الیکشن ڈے ریگنگ کے بعد بھی, اور ہر RO کو یہ سمجھانے کے بعد بھی کہ تم غلط رزلٹ لکھو, تب بھی بہت سے ROs نے جرت کی کہ انہوں نے غلط رزلٹ نہیں لکھا. اور آج بھی آپ اسے سنی اتحاد کاؤنسل کہیں, PTI کہیں, جو بھی کہیں, آج بھی عمران خان کی اسمبلی میں سب سے زیادہ سیٹیں, پنجاب اور KP میں بھی سب سے زیادہ سیٹیں. تو میرے خیال میں یہ پوائنٹ تو پروو ہو گیا کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کام نہیں کرتی. مجھے تو تب بھی حیرت ہے کہ اس کے بعد بھی آج بھی جو ہے وہ یہی کوشش کی جا رہی ہے, جو کل کا فیصلہ تھا الیکشن کمیشن کا کہ PTI سے جو ہے وہ یا سنی اتحاد کاؤنسل سے جو ہے یہ سیٹس ریزرو لے لی جائیں. تو اس سے جو مزاحیہ آؤٹ کم بن رہا ہے کہ پشاور میں JUI کی ہے 7 سیٹیں اور ان کو مل رہی ہیں 17 سیٹیں ریزرو, PMLN کی ہے 4 یا 5 سیٹیں, ان کو مل رہی ہیں 8 ریزرو سیٹیں. مطلب کتنا آپ ہماری جمہوریت کا مذاق اڑائیں گے. تو آگے جانے کا راستہ سمپل ہے, جو ووٹ کم از کم ملا ہے وہ گنا جائے. آج فارمز 45 سارے الیکشن کمیشن نے پبلش کیے, یا سارے نہیں بہت سے کر دیے, وہ آپ خود ہی عامر دیکھ لیں. ہر حلقے پہ میں نے تو اپنے پہلے سے دیکھے تھے, ایک بار پہلے بھی الیکشن کمیشن نے غلطی سے پبلش کر دیے تھے. ہر فارم ٹیمپرڈ ہے. جن سیٹوں پہ دھاندلی کہ ہم نے ایلیگیشن لگائی تھی, سلمان راجہ کی سیٹ, کراچی کی سیٹیں, جی تیمور خان ہم نے بڑا پورا پروگرام ہی اس کے اوپر کیا ہے کہ یہ کیا مذاق بچوں کی طرح سفیدی لگا کے 1 اور 0 ایڈ کر کے رزلٹ چینج کیا گئے ہیں, تو ہم اس پہ بڑی تفصیلاً پروگرام کر چکے ہیں. مگر وہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ طریقہ ہے وے فارورڈ, مگر ہمیں جو دوسری طرف سے یہ وائبز بالکل نہیں آ رہی, اور یہ لگتا ہے کہ یہ اٹ از ہیڈڈ ٹورڈز
مور لڑائی مارکٹائی جو ہے، کیونکہ یہ جو میں نے کہا نا بڑی آج بڑے کافی چینلز پہ یہ بات گشت چل رہی تھی کہ جی اگر نہیں آپ لوگ باز آئیں گے تو کے پی میں گورنر راگ لگ جائے گا اور یہاں پہ بال قسم کا کوئی احتجاج، اسی تنخواہ پہ آپ کو گزارا کرنا پڑے گا. نہیں اللہ نہ کرے کہ مار کٹائی ہو، لیکن عامر آپ مجھے کہہ دیں کہ کون سا ملک جو ہے وہ ووٹ فراڈ سے آگے بڑھ سکتا ہے جب اتنی اوور ویلمنگ ایویڈنس ہو. یہ ٹھیک کیا جائے، پولیٹیکل پرزنرز کو ریلیز کیا جائے. یاد رکھیں ہمیں تاریخ ابھی بھی ایک چیز سکھاتی ہے، یو ہیو ٹو لرن فرام یور مسٹیکس. پچھلے 10 مہینوں میں جو ہوا وہ ہوا، لیکن آگے کا راستہ یہ ہے کہ اب ہم واقعی اگر ہم نے ماضی سے آگے جانا ہے اور پاکستان کی اکانومی ہماری پولیٹیکل سٹیبلٹی ضروری ہے، تو پھر یہاں سے جو ہے وہ بنیاد ٹھیک رکھنی ہے. کیونکہ میں کل 2-3 دن پہلے اپنے حلقے گیا اور میں نے اپنے ورکرز کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ مینڈیٹ ریٹرن ہو جائے گا. پشاور میں ہائی کورٹ بھی جو ہے وہ بھی تگڑا ہے، تو ہمیں ٹریبیونل سے بڑی امید ہے. لیکن جو غصہ میں نے پایا، کیونکہ جو محنت انہوں نے کی ہے، جو ووٹرز نے مشکل حالات میں ووٹ دیا اور اس کے باوجود وہ ریزلٹس ریورس ہوئے، اور کے پی میں تو ہمیں تب بھی اتنی اوور ویلمنگ میجورٹی ملی ہے، اس کے باوجود کہ ہمارے اگینسٹ الیکشن ریزلٹس ریگنگ کرنے کی جو کوشش کی گئی تاریخی. پشاور میں ایک مسئلہ، لیکن دیکھیں پنجاب میں 12 کروڑ لوگ ہیں، کراچی میں 2-2.5 کروڑ لوگ ہیں، کوئٹہ میں یہ کیا گیا ہے. تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ ہم لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کہ ان کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں یا ہمارے آئین کی کوئی اہمیت نہیں؟ جس نے بھی کیا ہے، ہاؤ کین وی موو آن وداؤٹ فکسنگ؟ جی وہ تو بالکل ہے، مگر آپ کو بڑی امید ہے ٹریبیونل سے. مگر آج سلمان اکرم راجہ صاحب یہ فرما رہے تھے کہ جی ٹریبیونل صرف 2 بنائے گئے ہیں اور جتنے زیادہ کیسز ہیں تو یہ تو سالوں میں ہو جائے گا. جتنا مرضی اوور ویلمنگلی ایویڈنس بڑا کلیئر نظر آتا ہے، مگر یہ فیصلہ تو یہ تو لمبی ٹرک کی بتی ہے، یہ جلدی تو نہیں ہونے والا نظر آ رہا. نہیں آپ نے ٹھیک کہا نا. دیکھیں پنجاب میں ٹرائیبیونلز 2 بنے، اب پنجاب میں 140 سیٹیں این اے کی اور تقریباً 300 میرے خیال میں رفلی سیٹیں ہیں پروونشل اسمبلی کی، ٹھیک ہے. اور خیبر پختونخوا میں 45 سیٹیں، خیبر پختونخوا میں میرے خیال میں 4 یا 5 یا 6 ٹرائیبیونلز بنے. پنجاب میں کیسے 2 بنے؟ وہی تو آپ کو میلیفائڈ دکھا دیتا ہے نا، جہاں پہ ہمارا سسٹم کمپرومائز ہے. پھر ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ مٹی پاؤ. اور اس میں آج ایک بڑا اچھا ٹویٹ کیا، اگر کسی نے وی پی این لگایا اور وہ دیکھ رہا ہے، میرے خیال میں عمار راشد نے جو ہے وہ کیا تھا کہ یہ جو ایکویولنس بناتے ہیں لوگ 2018 کے ساتھ 13 کے ساتھ، یہ وہ وقت نہیں ہے. ایک الیکشن ریزلٹ کو فراڈ کے طور پہ جو ہے وہ مینیپولیٹ کیا جاتا ہے. اب دیکھیں آج یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ سکیل کا بہت زیادہ فرق ہے. لوگ کمپیریزن میں بس وہ کر دیتے ہیں 2013 جی پہلے بھی ہوا تھا، ابھی ہوا. اس دفعہ جو سکیل ہے وہ بہت زیادہ اس کا فرق ہے. اور خاص طور پہ کے پی میں تو یہ مخصوص نشستوں کا ایک بڑی مذہق خیز سچویشن آ گئی ہے کہ یہ اب جے یو آئی کی جو ہے 7 سیٹیں تھیں، اب ان کی جو ہے 10 ریزرو سیٹیں اس پہ مل گئی ہیں. پیپلز پارٹی کی 4 سیٹیں تھیں، ان کی 6 ہو گئی ہیں، 6 مزید مل گئی ہیں. جتنی سیٹیں ہیں اس سے زیادہ آپ کو اسپیشل مل گئی ہیں. نون لیگ کی 5 تھیں، ان کو 8 مل گئی ہیں. بڑی بزگا کی سچویشن ہے کہ یہ جو سیٹیں ہیں یہ آپ کی ایڈ آنس تھے، جبکہ یہ آپ کی اوریجنل سیٹوں سے بھی جب زیادہ ملیں گے تو یہ ایک میں اسے کہوں گا کہ کوئی سنجیدہ بات نہیں ہے، مزگا خیز ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ کے پی میں ہی 2019 میں جب قبائلی اضلاع کا انضمام ہوا تھا اور وہاں پہ پہلی بار الیکشن ہوئے تھے تو 3 عدد انڈیپینڈنٹ ایم پی اے سیٹیں جیتے تھے. ان میں ایک ہمارے خیبر ڈسٹرکٹ سے شاجی گول افریدی صاحب ہیں جو بار بار آتے ہیں، ان کی فیملی کے 2 افراد نے سیٹیں جیتی تھی. تو انہوں نے ڈیسائیڈ کر دیا تھا پتہ نہیں کیوں کہ وہ باپ پارٹی کو جوائن کر لیں گے، اور ایک تیسرے انڈیپینڈنٹ کو بھی لے لیا تھا. اب باپ پارٹی ہے بلوچستان عوامی پارٹی. انہوں نے نہ الیکشن لڑا تھا کے پی میں، نہ ریزرو لسٹیں دی.
ان کو ریزرو سیٹ مل گئی تھی. صحیح ہے جی. پریسیڈنٹ کے باوجود الیکشن کمیشن نے نہیں جو ہے وہ دیا. یہ تو مجھے یاد آیا جب میں لندن میں رہتا تھا تو وہ آپ ٹیسکو سپر مارکیٹ جاتے تھے, وہاں پہ بہت سی جو چیزیں جن کی اہمیت نہیں ہوتی تھی نا, وہاں پہ بائی ون گیٹ ون فری آفر ہوتا تھا. یہاں تو بائی ون گیٹ ٹو کی ریشیو بن رہی ہے. بہت شکریہ. وقت میرے پاس کم ہے. تیمور خان جھگڑا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر آپ کے وقت کے لیے بے حد شکریہ. مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.